We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. खुदाई का दावा करने वाला शद्दाद कौन था? इसकी बनाई गई जन्नत कहाँ है? शद्दाद का नाम सुनते ही जहन में एक शानदार तस्वीर उभरती है। सुनहरी महल, जर्दो जरीन बागात, मोतियों से सजी राहदारी और एक बादशाह जिसके सीने में गरूर और तकब्बुर का ऐसा नूर जलता था कि वो खुद को आसमानों के करीब समझने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख और रवायात में शद्दाद के बारे में जो किस्से मिलते हैं वो हमें एक ऐसा सबक देते हैं जो हर दौर के इंसान को झंझोड़ कर अपने रब के सामने आजिज़ी की तरफ बुलाता है। शद्दाद वो शख्स था जिसने दौलत और ताकत के जोर से दुनिया में एक मसनूई जन्नत बनाने की कोशिश की, ऐसी जन्नत जो हकीकत की रोशनी से खाली, दिखावे की ईंटों से बनी हुई थी। इसने अपने महलों में वो सब कुछ सजा दिया जो इंसान फानी के शौक को लुभाता था, मगर वो भूल गया कि असल जन्नत वो है जिसे अल्लाह ने वादा किया है, ना कि वो जो इंसान अपने हाथों से तामीर कर ले। शद्दाद की कहानी में पहला सबक यही है कि खुदा की जात और इसकी हुकूमत के मुकाबले में कोई भी इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, कोई दावा करके खुद को खुदा के मकाम पर नहीं बिठा सकता। जो इंसान अपनी शान और शौकत को रब के इख्तियार के ऊपर रख दे वो तबाही की राह अपना लेता है। शद्दाद ने अपने महलात की तमीर में इतनी मेहनत और तकल्लुफ किया कि लोग इसकी नेमतों को देखकर हैरान रह गए, मगर वही नेमतें इसके लिए अजाब का सबब बन गईं। जब वो इन नेमतों को अपने लिए खुदा के मसावी मकाम पर समझ बैठा। इस वाक़े का दूसरा अहम पहलू इंसानी नफ्सियात का है। जब इंसान को बहुत सी नेमतें मिले तो अक्सर वो एक कशिश के नशे में मुब्तला हो जाता है। वो समझता है कि वो खुद ही सब कुछ है। इसका इल्म, इसकी मेहनत, इसका फहम, ये वही चीज़ें हैं जो इसे कामयाबी तक पहुंचा रही हैं। इसी फरेब में पड़कर वो अल्लाह की नेमतों को अपना कारनामा समझ लेता है। और जब इंसान अल्लाह की अता करदा चीज़ों को अपनी मेहनत का नतीजा समझने लगे तो इसे ये भूल जाना आसान हो जाता है कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह है और वही हकीकी हाकिम है। शद्दाद की कहानी हमें बताती है कि अमीर होना, ताकतवर होना या बुलंद मुकाम हासिल करना कोई गुनाह नहीं, बल्कि ये देखने की बात है कि हम इन नेमतों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या हम इनके जरिए आजिज़ी, शुक्र और बंदगी का रास्ता इख्तियार करते हैं या इन्हें गरूर, दिखावे और खुद बरतर पाने के लिए जरिया बनाते हैं। तीसरी बात जो इस किस्से से वाज़ेह होती है वो है इल्म की हकीकत। शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाई, मगर इस जन्नत की हकीकत सिर्फ ज़ाहिरी सजावट थी। असल जन्नत वो है जो अल्लाह ने अपने तकवा वालों के लिए तैयार की है, जिसमें दिलों की पाकीज़गी, अल्लाह का खौफ और अताअत का मज़ा हो। किसी भी फ़न तामीर या कुदरती हुस्न ने इंसान की रूह को वो सुकून नहीं दिया जो अल्लाह की याद देती है। यहाँ हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात याद आती हैं, जिनमें वो हमें आजिज़ी, शुक्रगुजारी और अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि दुनिया अबूरी है और असल मंजिल आखिरत है। जहाँ अल्लाह की रज़ा हो वहाँ हकीकी सुकून और खुशी है। शद्दाद की बनाई हुई जन्नत चमकती दमकती सजावट के बावजूद अंदर से खाली थी और इसी खालीपन ने इसे तबाह कुन अंजाम की तरफ धकेल दिया। एक और अहम पहलू अदल इंसाफ का है। अगर बादशाह अपनी सल्तनत में अदल और इंसाफ कायम करे तो इसकी दौलत और अजमत का हकीकी फायदा अवाम तक पहुंचता है। शद्दाद ने अपनी ताकत और दौलत को जाती शान शौकत के लिए इस्तेमाल किया, अवाम के हकूक, असूल अदल और शरीयत की पासदारी को नज़रअंदाज किया। एक हुक्मरान के
کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ وہ اپنے اختیار کو اللہ کے حکم اور شریعت کے دائرے میں رکھے۔ جب طاقت اس معیار سے باہر ہو جائے تو ظلم جنم لیتا ہے اور ظلم کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ شداد کی جنت کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حکمرانی صرف محلوں اور اقدار کی چمک دمک نہیں بلکہ انصاف، رحم اور عوام کی فلاح کا پورا خیال رکھنا ہے۔ کہانی میں ایک لطیف مگر گہرا پیغام اور بھی چھپا ہے۔ حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر مقام پر اپنی محدودیت کو پہچانے۔ انسان کی عقل، علم اور طاقت اگرچہ عظیم ہو سکتی ہے مگر وہ ہمیشہ محدود ہوتی ہے۔ یہی محدودیت اللہ کی عظمت کا ثبوت ہے۔ جب انسان اپنی محدودیت کو پہچان لیتا ہے تو وہ عاجزی اختیار کر لیتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ شداد نے جب خود کو اللہ کے مقابل کھڑا کر لیا تو اس نے اپنی محدودیت بھلا دی، اور نتیجہ وہی ہوا جو ہر مغرور کا ہوتا ہے۔ فانی دنیا کی سچی حقیقت نے اسے بے دخل کیا۔ اب سوال اٹھتا ہے، شداد کی بنائی ہوئی جنت کہاں گئی؟ تاریخ اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ جنت مٹی اور ویرانی بن گئی، اس کے محلوں کے آثار مٹ گئے اور جو لوگ اس کی شان کے گواہ تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی لذتیں عارضی ہیں، وہ ٹک ٹک کر ختم ہوتی ہیں، مگر اللہ کی رضا اور نیک عمل کی بدولت ملنے والی نعمتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ جس نے زندگی اپنی آخرت سنوارنے میں گزار دی، اس کی جنت ہمیشہ دوام پاتی ہے۔ وہ حقیقت جو انسان کو روضہ رحمت تک پہنچاتی ہے۔ ہمیں اس واقعے سے اپنے لیے چند عملی سبق لینے چاہیے۔ پہلے ہمیں اپنی زندگی میں شکر گزاری کو مقام دینا چاہیے۔ نعمتوں کو اللہ کی دی ہوئی چیز سمجھیں، ان پر فخر یا غرور نہیں۔ دوسرا، اپنے دلوں میں غرور اور تکبر کی جگہ عاجزی اور شکر بھریں۔ تیسرا، اگر کسی کے پاس دولت یا قوت ہے تو اسے عوام کی بھلائی میں لگائیں، یوں وہ ان نعمتوں کا حقیقی فائدہ اٹھا پائیں گے۔ چوتھا، دینی اور اخلاقی اصولوں کو کبھی قربان نہ کریں، چاہے دنیا کی کوئی شہرت یا لذت مل رہی ہو۔ اور آخر میں ہمیشہ یہ سمجھیں کہ حقیقت صرف وہی ہے جو اللہ کی رضا میں ملتی ہے۔ آج جب ہم شداد جیسی کہانیوں کو سنتے ہیں تو یہ نہ صرف ماضی کے واقعات کی یاد دلاتی ہیں بلکہ ہمارے اندر ایک چنگاری بھی جلاتی ہیں کہ ہم اپنی راہ بدلیں۔ کیا ہم بھی اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بڑے دعووں میں بدلنے لگے ہیں؟ کیا ہم بھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہمیں ابدی سکون دے دیں گی، یا ہم اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کی رضا کو اپنی اولین ترجیح بنائیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر صاحب عقل کو خود دینا چاہیے۔ شداد نے اپنی جنت کی تعمیر میں سالہ سال لگائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کے بہترین کاریگر، سنگ تراش، سونے چاندی کے ماہرین نے اور باغبانی کے نابغہ لوگ دنیا بھر سے جمع کیے۔ اس کی جنت میں بہتے ہوئے نہر جیسے چشمے، رنگ برنگ پھول، سونے سے مزین ستون، چاندی کی روشنی میں جگمگاتے دروازے اور ایسے باغ تھے جن کا حسن دیکھ کر دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جاتے، مگر یہ سب کچھ اس کے غرور کے سائے میں چھپا ہوا تھا۔ اسے اپنے رب کی نعمتوں کا شعور نہ تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور جب بندہ اس عطا کو اپنے غرور کی بنیاد بنا لے تو وہی نعمت عذاب میں بدل جاتی ہے۔ شداد نے اپنی جنت کا افتتاح کا دن طے کیا۔ بڑی بڑی دعوتیں ہوئیں، ملکوں سے لوگ بلائے گئے۔ اس نے اعلان کیا کہ آج انسان ایک ایسی جنت دیکھے گا جس جیسی جنت کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ اس کا دل غرور سے پھول رہا تھا۔ اس نے اپنی جنت کے دروازوں کو خاص طور پر کھلوایا
اور وہ سواریوں کے قافلے کے ساتھ اس طرف روانہ ہوا جہاں اس نے اپنی جنت تیار کرائی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، وہ لمحہ جب اللہ کی پکڑ نے اسے آ لیا، جب شداد اپنی جنت کے دروازے کے قریب پہنچا۔ بس چند قدم دور تھا کہ آسمان پر ایک خوفناک گرج سنائی دی، زمین کانپی، فضا میں ایک عجیب سی لرزش پھیل گئی، لوگ گھبرا کر ایک دوسرے سے لپٹنے لگے۔ اچانک ایک زوردار عذاب اس پر نازل ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ اس جنت میں داخل ہوتا جسے بنانے میں اس نے عمر لگا دی تھی، وہ وہیں گر پڑا، وہ اپنی جنت میں قدم تک نہ رکھ سکا۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر انسان کے لیے ہمیشہ محفوظ ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ غرور، تکبر اور خدائی کا دعویٰ ہمیشہ انسان کو عروج سے گرنے تک لے جاتا ہے۔ شداد کی جنت کا کیا ہوا؟ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ زمین میں دھنس گئی، کچھ کہتے ہیں کہ اس کے نشانات وقت کے ساتھ مٹ گئے، کوئی کہتا ہے کہ وہ کہیں ریت کے طوفانوں میں دب گئی، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ اب بھی زمین کے کسی حصے میں چھپی ہوئی ہے، مگر اللہ نے اسے لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہے۔ لیکن ایک بات سب پر متفق ہے، وہ جنت سبق کے طور پر بنی تھی، نعمت کے طور پر نہیں۔ شداد کے جنت کا انجام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اصل خوبصورتی، اصل راحت، اصل کامیابی وہ نہیں جو انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے، بلکہ وہ ہے جو اللہ کی رضا کے بدلے ملے۔ جو چیز اللہ کی نافرمانی پر کھڑی ہو وہ کبھی قائم نہیں رہتی۔ دنیا کی کوئی بھی عظمت، کوئی شاہکار، کوئی قوم، کوئی بادشاہ اگر تکبر میں مبتلا ہو جائے تو انجام اس کے سامنے ہی کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ آج جب ہم شداد کی کہانی سنتے ہیں تو دل خود ہی سوال کرتا ہے کہ ہم بھی کبھی اپنی چھوٹی کامیابیوں کو اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی حقیقت بھول جاتے ہیں؟ کیا کبھی ہم بھی اپنی دنیاوی زندگی کو اتنا حسین بنا لیتے ہیں کہ آخرت کی جنت کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں؟ شداد کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی جنت چند لمحوں کی چمک ہے، مگر آخرت کی جنت ہمیشہ اور ابدی ہے۔ دنیا کی جنت دکھاوے کے لیے ہے، جبکہ آخرت کی جنت دلوں کی صفائی کا انعام ہے۔ دنیا کی جنت انسان بناتا ہے، جبکہ آخرت کی جنت اللہ بناتا ہے، اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آخر میں ہم ایک اہم حقیقت بتاتے ہیں، دنیا میں جس چیز کو انسان خدا کے برابر سمجھ لے وہی اس کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ دنیا میں جو چیز انسان اللہ کے لیے چھوڑ دے وہی اس کے لیے برکت اور راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اب اختتام کرتے ہیں ایک دعا کے ساتھ، وہ دعا جو ہر انسان کے دل کی آواز ہو سکتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں تکبر اور غرور سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں شداد جیسے انجام سے بچا۔ ہمیں دنیا کی چمک دمک میں کھو کر حقیقت بھولنے نہ دے۔ ہمیں وہ جنت عطا فرما جو تیری رضا سے ملتی ہے، اور ہمیں اس دنیا کو تیرے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔